बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अफराज नाज़िश 50-50 न्यूज़ से हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत यूनिक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे दीगर वीडियोस जो थी वो भी अपने टॉपिक्स की वजह से खासी पॉपुलर हुई। आप लोगों में आप बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, जिन्होंने ख़ासकर कॉटन इंडस्ट्री के उन सब दोस्तों का, मेजर मोहम्मद काशिफ इस्लाम के ज़रिए जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को मकबूलियत दी, मैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का तामुन ये हमेशा जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज का मौजू है बाप। कौन किसका बाप है, कहाँ, कैसे बनते हैं ये बाप। ये बाप बुनियादी तौर पर इनकी जो कहानी है वो आज से नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाऊँ तो सिर्फ 200-300 सालों के दौरान कौन किसके बाप बने और उन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया, उनकी औलाद कौन थी। तो हमारे पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ाओं में आपने ये जो लफ्ज़ बाप सुना था, ये BAP है, जो कि बलूचिस्तान की एक सियासी पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इसने सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देकर जिस तरह का अपना किरदार अदा किया, उस दिन से ये ख़ासी सियासत के उफ़क़ पे नज़र आ रही है। अक्सर लोग इसको डिस्कस करते नज़र आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासी पार्टी है जो बाप कहलाती है, लेकिन हकीकत में भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बाप हैं जिनकी औलादों को हम भुगत रहे हैं, जिनकी औलादों के कारनामे कौमों को तबाह कर रहे हैं, जिनकी बाप ने, औलाद तो बाद में, बाप ने भी न सिर्फ दुनिया में बल्कि जिस शोबे में वो बाप था उसने उस शोबे को भी दागदार किए हैं। बहुत सारे ऐसे नालायक किस्म के बाप भी हैं और फिर उनकी नालायक किस्म की औलादें भी। लेकिन कुछ ऐसे बाप भी थे जिन्होंने न सिर्फ दुनिया के नक्शे में अपना नाम ज़िंदा रखा, बल्कि तारीख़ उनको सुनहरी हरूफ में उनका नाम भी लिखते हैं, उनके कारनामे भी हमारी नई नस्ल को पहुंचाती है। तो पाकिस्तान से पहले थोड़ा सा मैं दुनिया के नक्शे में आपको बाप की कहानी बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा बाप समझा जाता है कि जी अमेरिका है। उसकी वजह क्या है कि उसको ये कहा जाता है, उसकी वजह दो है। एक वजह यह है कि उसने लैटिन अमेरिका और अरब ममालिक के ऊपर अपना असर रसूख रखा हुआ है और 150 सालों से, और वो जब भी कोई इस तरह के कोई मसला होता है तो वो हमेशा इनको रहनुमाई देता हुआ नज़र आता है। इसलिए दुनिया वाले उसको इन सब यानी कि अरब ममालिक का, लैटिन अमेरिका का और अमेरिका का बाप कहते हैं। लेकिन अमेरिका अगर किसी का बाप है तो अमेरिका का बाप कौन है? अमेरिका का बाप ज्यूश है, यानी यहूदी। वो अमेरिका के बाप हैं जो इस बेटे को लेकर पूरी दुनिया में हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। इसी बाप ने, यानी यहूदी बाप ने अक़वाम मुत्तहिदा बनाई, यहूदी बाप ने वर्ल्ड बैंक बनाया, यहूदी बाप ने अपने पैसे के बलबूते पर पूरी दुनिया के अंदर अमन की मशल लेकर और उसको खून खराबे में बदल दिया। लाखों नहीं करोड़ों इंसान इस दुनिया के ऊपर अगर जंग की वजह से, दहशत गर्दी की वजह से अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो गए या मारे गए मासूम या उनका आलाकार बनकर, ये सारे पीछे उस पैसे की गेम है जो यहूदियों के कब्ज़े में है। और ये पैसा यहूदी कहाँ से कमाते हैं? ये पैसा मेरी और आपकी जेब से जाता है। हमारे बहुत आवाम वैसे भी मासूम कहलाती है। तो आपने कभी गौर किया कि जो चीज़ें आप बड़े मज़े लेकर ब्रांड्स को लेते हैं और अपना स्टेटस हाई रखते हैं, ये सारा का सारा पैसा किसके पास जा रहा है? ये वो बंदूक की गोलियां बना रहे हैं, तोपें बना रहे हैं और वो जहाज़ बनाते हैं जिन्होंने कल आपकी और मेरी नस्ल के ऊपर बमबारियां करनी है। वो हमारी नई नस्ल को ख़रीदते हैं। उन्होंने डिजिटल के नाम से ये जो डिवाइसेस हमें दे दी हैं, हमें जिस तरह उन्होंने उलझा दिया, ये उस पैसे का कमाल है कि वो रिसर्च कर रहे हैं, वो मरीख पे जा रहे हैं, वो चांद पे पहुँचे, वो सूरज से भी आगे जाना चाह रहे हैं आपके पैसों की वजह से। तो वो पूरी दुनिया का बाप बनना चाह रहा है। उसका एक नक्शा पकड़ा गया था इसराइल का कि उसने पूरी दुनिया को एक मुल्क के अंदर समेटने की कोशिश की, नाकाम हो गया। उसने अक़वाम मुत्तहिदा जब बनाई थी उस वक्त उसका कॉन्सेप्ट, उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि एक ऐसा इदारा बन जाए जो कल को पूरी दुनिया के ममालिक को एक जगह पे ले आए और हर मुल्क का कोई ना कोई मसला हो, कहीं गुर्बत हो, कहीं पे अफलास हो, कहीं सियासी तौर पे उनको कमज़ोर किया जाए, कहीं मुआशरे के तौर पे उनको उनकी गुर्बत इतनी बढ़ा दी जाए कि वो बग़ैरती की कई आला अक़साम पे तकसीम हो जाएं और इनको आसानी के साथ कंट्रोल किया जा सके। तो ये तो वो बाप था। अरब का बाप भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह रशिया है, वो भी बाप है किसी का। वो भी अपनी जो उसकी स्टेट अलहदा हुई थी सोवियत यूनियन से, तो वो सोवियत यूनियन के टाइम भी वो बाप बना था।
اور پھر وہ بھی ایک دنیا کا باپ بننے کی خواہش کرنے لگا. لیکن ابھی بھی وہ اس طرح کے جو ہماری 7 سے 8 مسلم سٹیٹس ہیں جو سوویت یونین سے ٹوٹیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جارجیا ہے، میکڈونیا ہے، چیچ، ان ساروں پہ اگر وہ باپ بننے کی کوئی خواہش رکھتا ہے تو وہ روس ہے. اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کا باپ کون ہوگا، تو یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ وہ کون ہے جو یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں پاکستان میں اس کا باپ بنوں، جبکہ ایک آلریڈی باپ بھی ہے ہمارا، اور وہ کیا یہ چاہے گا کہ کوئی اس کی جگہ لے لے. لیکن پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں. اسی طرح جیسے میں دنیا کی بتا رہا تھا تو فرانس بھی کسی کا باپ ہے، جرمن بھی کسی کا باپ ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، انہوں نے ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر اپنے اپنے گروپس بنا کے اپنے باپ ہونے کا ایک عملی نمونہ وہ پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بھارت، انڈیا جو ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ را ہے. ان کی جو ایجنسی ہے یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ سارے اس کا کہنا مانتے ہیں. وہ باپ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے را ایجنسی. اس نے ان کو جہاں کہیں بھی مروانا مروا دیتے ہیں. آج کل مودی پھنسا ہوا ہے. بھارت کے انتہائی اقتصادی طور پہ برے حالات ہیں، وہاں پہ سیاست میں برے حالات ہیں، وہاں پہ کشمیر کا ایشو ہے، وہاں پہ دوسری قومیت جو ایک اقلیتی ہیں ان کے لوگوں کے مسئلے ہیں. لیکن راہ کیونکہ نہیں چاہ رہی، باپ نہیں چاہ رہا، لہٰذا وہ انڈیا جو ہے وہ کہیں پر مصلحت اندیشی نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کے پاکستان میں. 1947 میں ہمارا ایک بابا تھا، ایک باپ تھا جسے ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں. ان کے بعد کیا ہوا؟ ان کے بعد بھی میں کچھ ایسے باپوں کا نام بتاؤں گا کہ جنہوں نے باپ بن کر یہاں پہ اپنی اولاد کو سیاسی طور پر جنم دیا. وہ کون سے باپ تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. قائد اعظم صاحب کے جو جانشین کہلائے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے. ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اپنے بابا قوم کو واقعی اپنے حقیقی باپ کی طرح عزت دی، ان کا احترام کیا، اور ان کی خیالات، ان کے افکار، ان کے جتنی پلاننگ، جتنا کچھ تھا اس کو آگے لے کے چلے. لیکن ان اولاد کا انجام کیا ہوا؟ ان کی یعنی کہ بیٹی بہن جو تھی فاطمہ جناح، اس کو دیکھ لیں، وہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. اس کو بھی ہم نے صحیح جانشین نہیں سمجھا. اگر پوری قوم اس وقت اگر فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑی ہوتی تو یقین کیجئے ہمارے اس کے بعد کوئی حلال قسم کے باپ جنم لیتے. لیکن ہوا کیا؟ ایک باپ آیا بیچ میں جس نے آ کے ہمارے پاکستان کو پچھلے 70 سالوں سے ایسے اولاد سے نوازا کہ جس کے بعد کوئی حلالی باپ کا تصور بھی اب پیدا نہیں ہو سکتا. وہ باپ کون تھا؟ وہ باپ تھا ایوب خان، جس نے آ کر اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنی خواہش کے مد نظر اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جس میں نہ صرف وہ قصوروار ہے بلکہ اس وقت کے وہ سیاستدان جو حکمرانی کا لالچ رکھتے تھے اور لیاقت علی خان کی وجہ سے، فاطمہ جناح کی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکتے تھے، وہ در پردہ ایوب خان کی فیور میں چلے گئے، اس کے حق میں بیٹھ گئے اور فاطمہ جناح کو وہ غلیظ گالیاں پڑیں کہ جو آپ ہمارے پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ڈاکومنٹریز بنا کے آج بھی برطانیہ، امریکہ، یورپ اور بھارت کے میوزیم میں اور کچھ لوگوں کے پاس ہیں. کبھی آپ کو دیکھنے کے وہ ویڈیو یعنی کہ موقع ملے آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے. ایوب خان کا جو بیٹا تھا وہ بھٹو بنا. آپ یہ میں تاریخی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخی باپ ہیں. ان باپوں کو آپ کن لفظوں سے یاد رکھو کہ یہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں. ایوب خان جب باپ بنا اس قوم کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سیاسی طور پہ لوگ ساتھ ملائے اور عوام کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے ہم اقتصادی ترقی کی طرف لے گیا. ہم نے کہا کہ جی امریکہ کے ساتھ میں تعلقات اچھے رکھوں گا، آپ لوگ ترقی کرو، غربت سے نکلو. وہ کبھی روس کی گود میں بیٹھتا تھا، کبھی وہ اپنے سیاستدانوں کی اور کبھی آرمی کے. یہ ایک باپ تھا جس نے ایک یعنی سیاسی طور پہ ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. اور اس بیٹے نے اپنے ہی باپ کو جا کے 68 میں جا کے چورا گھونپا کہ اس نے ہی جا کے شملہ معاہدہ نہیں ہونے دیا. اس نے جا کے بھارت کو جس طرح خوش کیا. یہ بھٹو ہی تھا کہ جس نے جا کے مجیب الرحمان جیسے شخص کی بصیرت کو بھی نہیں سمجھا، نہ اس کی چلاکیوں کو سمجھا، اور خود یہ اقتدار کے نشہ لینے کے لیے اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کروا دیے. یہ جو لوگ مجیب کو گالیاں دیتے ہیں اس کو اکیلے کو مت دیں. آپ بھٹو کو بھی گالیاں دیں، آپ ایوب خان کو بھی دیا کریں، آپ مجیب الرحمان کو بھی دیا کریں، آپ اس کے بعد جو بھی غدار ہے ان سب کو لعنت بھی بھیجا کریں اور ان کی اولادوں کو اپنے ساتھ مت بٹھائیں. ان کو احساس دلائیں کہ اس پاکستان میں
ان لوگوں کا کوئی اتنا حصہ نہیں تھا سوائے سازشوں کے، غداری کے۔ بھٹو کے علاوہ کیا ہوا، بھٹو بھی پھر ایک بیٹا تھا، تو جب وہ بیٹے سے باپ بنا تو اس نے بھی کھر کو اپنا بیٹا بنایا۔ اس نے کھر کے ساتھ مل کے اور نوجوانوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسا، اور ان کو سیاسی طور پہ اتنا ان کے عیاشی کے جو خیالات، ان کی خواہشات تھیں وہ پوری کیں، اور وہ اس کے دائیں اور بائیں بازو بن گئے، اور بیٹے کی طرح انہوں نے اپنے اس باپ کو اس کا سر فخر سے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ آخر کار وہ پھانسی تک لٹک گیا۔ تو ایک باپ یہ بھی گزرا، اور اس کی یہ اولاد بھی گزری کہ جنہوں نے اپنے کرتوت سے گورنر ہاؤس کو بدنام کیا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بدنام ہوئے، کوئی کالج یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں پہ کھر کے کارنامے موجود نہ ہوں۔ اس کے علاوہ پھر کون باپ بنا؟ اس کے علاوہ ایک باپ اور جنم لیتا ہے جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق۔ اس نے آ کر اس باپ کو پھانسی لٹکا دی۔ اور پھر کیا ہوا، جب یہ بیٹے ختم، باپ ختم ہوا، تو اس باپ ضیاء الحق نے اپنے بیٹے وہ کیے، جس میں سے ایک بیٹا جو آج بھی آپ کی نظروں کے سامنے لندن میں بیٹھا ہے، وہ ہے نواز شریف۔ اس کو باقاعدہ بیٹا بنایا گیا۔ اس نے آ کر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ستیلا بیٹا جو بن گیا، جس نے بعد میں نواز شریف کے ساتھ چھوڑنے کے بعد ساتھ دیا، وہ تھا کاف لیگ کے لوگ، یعنی پرویز الہی شجاعت حسین۔ یہ سیاست، یہ بیٹے بن گئے جناب ان کے کیا کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب ضیاء الحق بھی نہ رہا تو پھر نواز شریف باپ بنا۔ اس نے اپنی ایسی حرام کی اولاد جنم دی جنہوں نے جا کر نہ صرف ملک کو لوٹا، 1992 سے ان لوگوں کو کرپشن، اور اس سے پہلے یہ جیسے کہتے ہیں علاقائی کرپشن تھی، ہلکے لیول کی تھی، اس کے بعد ایک بڑا انٹرنیشنل لیول پہ کرپشن کے دروازے کھلے، جس کو آپ لفظ آپ کو یاد ہوگا وائٹ کالر کرائم۔ ان لوگوں نے ایسی اولاد جنم دی جنہوں نے پاکستان کی نہ صرف جڑیں کھوکھلی کی، انڈیا کے اندر بزنس کیا، انہوں نے افغانستان میں کیا، انہوں نے سعودی عرب میں کیا، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے بزنس کیے، اور مختلف قسم کے، یہ چینی کے کاروبار میں بھی گئے، شوگر انڈسٹری میں، یہ کاٹن کے اندر بھی چلے گئے، یہ فلور مل میں، یہ پیسٹی سائڈ میں، یہ سیڈ میں، یہ پولٹری میں، ریئل اسٹیٹ میں۔ انہوں نے وہ کون سے کام تھے جو نہیں کیے؟ انہوں نے تو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا احسان ہے جی، یہ موٹر وے بنانا، اور یہ اورنج ٹرین، میٹرو ٹرین، اور یہ سڑکیں، یہ سارے اس لیے بنائے گئے کیونکہ اس میں بڑے کھابے تھے۔ چھوٹی جگہ آپ کی گلی جو کہ 5 لاکھ روپے سے بن جاتی ہے، اس میں سے 50,000 یا لاکھ روپیہ نواز شریف کو، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ ایسا ہوتا رہا۔ اس کے بعد نواز شریف کے بعد زرداری کا باپ بننا، آپ اس کو دیکھ لیں، اس نے اپنے بلاول جیسے بندے کو، اپنا بیٹا جو اس کا قسمت سے بن گیا، تو وہ آج اس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح آپ باقی لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کس کا باپ ہے، تو کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی نام آتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک بات آپ کلیئر کر لیں کہ یہ صرف فوج نہیں ہوتی، اس کے اندر ججز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ سارے مل کے اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں، اور یہ سب مل کر پھر جس کو چاہتے ہیں آگے پاکستان کے اوپر حاکم لے کر آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں تو یہ باہر سے معین الدین قریشی لے کر آتے ہیں، یہ چاہیں تو یہ شوکت عزیزی لے کر آئیں، تو یہ چاہیں تو یہ یہیں پر ہی تیسری دفعہ بھی نواز شریف کو لے کر آ جائیں، یہ چاہیں تو ایک کرمنل شخص آصف زرداری کو بھی یہ صدر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک رول ہے۔ وہی میں جو آپ کو پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا یہ جو باپ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کا کوئی اور باپ بھی ہوگا، ایک اور باپ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے، اور اس نے ان سے زیادہ، یہ جو جتنے بھی لوگ تھے، یہ ججز ہیں، یہ فوج ہے، یا یہ جتنے بھی ہیں، ان کی بہت ساری خدمات کا تو میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ضرور رہی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ڈسپیوٹڈ رہے ہیں۔ ان کے کریکٹر کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھتی رہی ہے، اور ان تینوں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، کہ ہم پہ عوام جو ہے نا وہ انگلی نہ اٹھائے، لیکن ان کے لوگ ہی اس طرح کے کام کرتے رہے۔ تو آنے والے دور کے اندر پاکستان کا باپ کون ہوگا؟ پاکستان کا باپ بننے جا رہا ہے چائنا۔ چائنا آپ کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر دے گا کہ آپ کی فوج، آپ کے ججز، آپ کے یعنی کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ، وہ سارے اس کی گود میں بیٹھ جائیں گے، اور آپ کا پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ باپ جو ہے وہ چائنا ہوگا۔ ابھی موجودہ حکومت کے اس حساب سے دیکھا جائے تو عمران خان بھی ایک باپ بن گیا، اس نے جہانگیر ترین، اس نے شاہ محمود قریشی جیسے بچوں کو جنم دیا۔ اب اس کے کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں، جیسے مراد سعید ہو گیا، جیسے علی ہو گیا، جیسے کچھ اور ان کے لوگ ہیں، تو یہ بھی اب باپ بن چکا ہے۔ میں ایک تجزیہ کار کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان اب کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا علم مجھے ہر شعبے کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات
اس تجزیہ کار کو بھول گئی کہ عمران خان نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے تیاری کر کے آنا چاہیے تھا، میں نے تیاری نہیں کی۔ شاید اب وہ اگلے 2.5 سال تیاری پہ لگا ہوا ہے کہ میں اگلے الیکشن کو کیسے کروں۔ لیکن اس وقت جو تازہ بچہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ پاکستان تحریک لبیک ہے، جس نے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بچہ ہے جو آپ کے آج کے دن بھی وہ لاہور کے اندر اتنی شدید قسم کی وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، بیوروکریسی خوش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ خوش ہو رہی ہے، ان کے اپنے پورے ہو رہے ہیں ٹارگٹ جو بھی ہیں۔ بھارت چپ بیٹھا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے راہ کے ایجنٹوں کو ادھر بھیجے۔ امریکہ چپ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آ کر آپ لوگوں کو نا وہ جگائے یا آپ سے وہ پیسے خرچ کرے۔ وہ تو پیسے تب خرچ کرے گا جب آپ کے پاس دوسرے کچھ ایشوز ختم ہو جائیں گے، وہ آئے گا ڈالر پھینکے گا اور آپ لوگوں کو جب چاہے گا فرقہ وارانہ طور پہ لڑا دے، آپ کو کسی اور معاملے میں الجھا دے اور وہ یہ کام کر جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو سیاسی باپ کب کہاں کیسے پیدا ہوتے ہیں، یہ میں نے آج آپ کو تھوڑا سا اس کا بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہجوم سے قوم بن جائے۔ جب آپ قوم بن جاؤ گے پھر یہ باپ آپ کے باپ نہیں رہیں گے، یہ نام نہاد باپ جو ہیں یہ اپنی جا کے جھونپڑوں میں گھسیں گے اور آپ اپنی ملک کے اندر بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں ان کی اولاد کی طرح، ان کے بچوں کی طرح نہ صرف سانس لے سکیں گے، کاروبار کر سکیں گے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی آپ مضبوط ہوں گے، آپ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہے کہ ہماری قوم کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے یا پوٹینشل ہے، یہ سچ بھی ہے۔ لیکن اس طرح کے باپ جس طرح کے میں نے بتائے ہیں کہ یہ یعنی کہ ایوب خان تھا جیسے، اور ضیاء الحق تھا، بھٹو تھا، پھر یہ بے نظیر، اور پھر اپنے نواز شریف اور یہ زرداری یا عمران خان، تو یہ باپ ہمارے مستقبل نہیں ہیں۔ ان لوگوں سے بچنا ہے، فضل الرحمان سے بچنا ہے، یہ بھی کسی کا باپ نہیں ہے، یہ بھی ایک نام نہاد لوگوں کا باپ بن کے یہ بھی چاہتا ہے اقتدار۔ یہ جتنے لوگ ہیں، محمود اچکزئی اقتدار چاہتے ہیں، ایم اقتدار چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اقتدار چاہتی ہے عوام کے نام پہ۔ اب آپ کبھی آخری بات میں کر رہا ہوں، کبھی غور کیجیے گا، 22 کروڑ عوام ہے، آپ کے 6.5 سے 7 کروڑ رجسٹرڈ ووٹ ہیں، ان میں سے بھی 30 سے 40%، 50% کہہ لیں جی آپ کو ووٹ پڑتے ہیں، اور اس کا جو نمائندہ بنتا ہے ایم این اے یا ایم پی ہے، وہ کیا کہتا ہے میں پوری قوم کا نمائندہ ہوں۔ شرم کی بات ہے کہ اس شخص کے اندر تو ضمیر ہے نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ جائیں گے بے ضمیرے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی کچھ احساس کریں، اپنے ووٹ دینا ہے سب نکلا کرو، ووٹ دیا کرو سب، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ اگر 6 لاکھ 5 لاکھ ووٹر ہیں کسی حلقے کے اندر، تو اس کے اندر اگر 4-5 لاکھ لوگ ووٹ ڈالیں تو تب مزہ آئے گا۔ تو ہماری یہ بھی ایک کمپین کا حصہ ہوگا کہ ہم نے ہجوم نہیں بننا، قوم بننا ہے، اور قوم بن کے اپنے پاکستان کا سوچنا ہے۔ جن باپوں کا ذکر میں نے کیا، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں اور کس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔